आप सुन रहे हैं किताब हिंद पाक डायरी। सब हेडिंग हिंद पाक डायरी। एक आम आदमी अगर इस तरह की बात कहे तो वो न्यूज़ नहीं बनती, मगर जब एक मशहूर लीडर इस किस्म की बात कहे तो वो न्यूज़ बनकर फ़ौरन हर तरफ फैल जाती है। चुनाचा मौलाना मोहम्मद अली की इस बात पर हिंदुओं में बहुत ज़्यादा चहम गोइयाँ हुईं। मेरे नज़दीक मौलाना मोहम्मद अली का जवाब दुरुस्त ना था। उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर बात को इतना पेचीदा बना दिया था। वो कह सकते थे कि अगर मैं महात्मा गांधी को मस्जिद में लाया हूँ तो मैंने कोई गैर इस्लामी काम नहीं किया। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर आते थे और ऐसे भी वाक़यात मौजूद हैं कि उन्होंने मस्जिद के अंदर तकरीर की और उसको किसी ने बुरा नहीं माना। इसके मुकाबले में महात्मा गांधी का अंदाज़ देखिए। इस वाक़े के बाद गालिबन कलकत्ता में कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ। वहाँ महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली दोनों मौजूद थे। जब इजलास शुरू होने वाला था तो अचानक एक सनसनीखेज़ वाक़या हुआ। महादेव देसाई अचानक स्टेज पर आए। उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं इजलास की कार्रवाई होने नहीं दूंगा। मौलाना मोहम्मद अली ने महात्मा गांधी की तौहीन की है। सबसे पहले वो यहाँ आकर माफ़ी मांगे, उसके बाद ही जलसा शुरू होगा। महादेव देसाई के इस पुरजोश ऐलान के बाद जलसा गाह में हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की नज़रें मौलाना मोहम्मद अली पर पड़ने लगीं, मगर मौलाना मोहम्मद अली इसके लिए तैयार नहीं हुए कि वो खड़े होकर बरसरे-आम माफ़ी मांगे। गालिबन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जलसा से निकलने के बाद मुसलमान उनका दामन पकड़ेंगे और उनको मुतमईन करना उनके लिए सख्त मुश्किल होगा। कुछ देर ये हालत तारी रही। उसके बाद एक अनोखा वाक़या हुआ। महात्मा गांधी जो स्टेज पर दूसरी तरफ मौजूद थे, वो अपनी जगह से उठे और चलते हुए मौलाना मोहम्मद अली के पास पहुँचे। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली के गले में अपनी बाहें डाल दीं और कहा, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। ये सुनकर लोग हंस पड़े और जो बात बेहद संगीन नज़र आती थी वो एक लम्हा में ख़त्म हो गई और अपने मामूल के मुताबिक जलसा शुरू हो गया। कश्मीर की मुतशद्दिदाना तहरीक 1979 के आखिर में शुरू हुई। चंद साल बाद मेरी मुलाकात कुछ पाकिस्तानी दानिश्वरों से हुई। मैंने कहा कि आप लोग क्यों कश्मीर में खूनी तहरीक चला रहे हैं, जबकि आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो तारीख़ का एक फ़ैसला था और तारीख़ के फ़ैसले को इस किस्म के गुन कल्चर के ज़रिए बदलना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हम भी इस हकीकत को जानते हैं, मगर हम बांग्लादेश को भुला नहीं सकते। हमें इंडिया से 1971 का इंतकाम लेना है। मैंने कहा कि आप लोग मुस्लिम दानिश्वर समझे जाते हैं, मगर आपके इस जवाब का दानिश्वरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक झूठी दानिश्वरी है। सच्ची दानिश्वरी क्या है, उसकी एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर पहली बार एटम बम गिराया। जापान का सबसे बड़ा सनती शहर हिरोशिमा बिल्कुल तबाह हो गया। ये जापानियों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। वहाँ के लोगों में इंतकाम की आग भड़क उठी। वो हीरा करी खुदकुश बमबारी की हद तक जाकर अमेरिका से इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त कुछ जापानी दानिश्वर उठे। उन्होंने तकरीर व तहरीर के ज़रिए अपनी कौम की इंतकामी आग को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि 1945 में अगर अमेरिका ने हमारे हिरोशिमा को तबाह किया है तो हम भी उससे पहले 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर को तबाह कर चुके थे। इसलिए मामला बराबर हो गया। आओ
اب ماضی کو بھلا کر ملک کا نیا مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ مثبت رہنمائی تھی جس کا یہ شاندار نتیجہ نکلا کہ دوسری عالمی جنگ میں تباہ ہونے والا جاپان صرف 40 سال کے اندر ایک عالمی اقتصادی طاقت بن گیا۔ یہ واقعہ بتا کر میں نے پاکستانی دانشوروں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے اندر حقیقی دانشوری ہوتی تو جاپانی دانشوروں کی طرح آپ بھی اپنی قوم سے یہ کہتے کہ انڈیا نے اگر 1971 میں ہمارے ملک کو توڑا تو ہم بھی اس سے پہلے 1947 میں ان کے ملک کو توڑ چکے تھے۔ اس طرح معاملہ برابر ہو گیا۔ آؤ اب ماضی کی باتوں کو بھلا دیں اور مثبت ذہن کے تحت ملک کے مستقبل کی تعمیر کریں۔ پاکستان کے دانشور اگر منفی سوچ سے بلند ہوتے تو وہ وہی کرتے جو جاپانی دانشوروں نے کیا۔ وہ اپنی قوم کو انتقام کے دلدل سے نکالتے اور لوگوں کے اندر مثبت و تعمیری ذہن پیدا کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج پاکستان بلا شبہ ایشیا کا ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہوتا، نہ کہ ایک تباہ شدہ ملک جیسا کہ آج وہ دکھائی دیتا ہے۔ برصغیر ہند میں بہت پہلے سے ہندو مسلم مسئلہ موجود تھا۔ 1947 سے پہلے مختلف تنازعات کی صورت میں اس کی مثالیں سامنے آتی رہتی تھیں۔ ہمارے رہنما برابر اس مسئلے پر غور کرتے تھے۔ آخر کار اس معاملے میں 2 نظریے زیادہ ابھرے، ایک مہاتما گاندھی کا نظریہ، دوسرا مسٹر محمد علی جناح کا نظریہ۔ مہاتما گاندھی کا حل فکری نوعیت کا تھا اور مسٹر محمد علی کا حل عملی نوعیت کا۔ مہاتما گاندھی کا کہنا تھا کہ یہ نزاعات زیادہ تر مذہبی نوعیت کے ہیں، مذہبی اختلافات بڑھ کر جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا حل ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ مذہب میں کوئی اختلاف نہیں، اسلام بھی ایک سچا مذہب ہے اور اسی طرح ہندوازم بھی ایک سچا مذہب ہے۔ اپنے اس نظریے کو انہوں نے ایک جملے میں اس طرح بیان کیا کہ رام رحیم ایک ہے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں۔ 400 سال پہلے شہنشاہ اکبر نے سیاسی طاقت کے ذریعے اس کو رائج کرنا چاہا۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے مذاہب کے بارے میں اپنے انسائکلوپیڈیائی علم کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مہاتما گاندھی نے اپنی قائدانہ مقبولیت کے ذریعے اس کو عام کرنا چاہا۔ ونوبا بھاوے جیسی روحانی شخصیت نے اس کے لیے اپنی عمر صرف کر دی، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ جہاں تک اصل مقصد کا تعلق ہے وہ 1% بھی حاصل نہیں ہوا۔ تمام مذاہب سچے ہیں کا نظریہ خود مذہب کی نفی ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کو یقین کی نعمت دینا ہے۔ یقین اپنی ذات میں تواحد چاہتا ہے، نہ کہ تعدد۔ یقین کسی ایک ہی چیز کو حق ماننے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کو یکساں طور پر حق ماننا کبھی آدمی کے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کی ایک مثال خود مہاتما گاندھی کی زندگی میں موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عقیدے کو رام رحیم ایک ہے کے الفاظ میں بیان کرتے تھے، مگر 30 جنوری 1948 کو جب انہیں گولی مار دی گئی تو موت سے پہلے جو آخری لفظ ان کی زبان سے نکلا وہ ہے رام ہے رحیم نہیں تھا، بلکہ صرف ہے رام تھا۔ کئی سچائی کی بات آپ ڈپلومیسی کے طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سچائی پر یقین ہے تو وہ لازماً صرف ایک سچائی ہوگی، نہ کہ کئی سچائیاں۔ تمام مذاہب ایک ہیں کا نظریہ ایک غیر حقیقی نظریہ ہے، اس لیے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ اس قسم کے لوگ ظاہری نوعیت کی کچھ مشترک باتوں کو لے کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ تمام مذاہب ایک ہیں، حالانکہ واقع یہ ہے کہ ان کے درمیان انتہائی اساسی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام اور ہندوازم کو لیجئے۔ رام اور رحیم یا نو اور منو جیسے ناموں کی لفظی مشابہت سے یکسانیت ثابت کرنا کوئی علمی استدلال نہیں۔ علمی استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی اساسی تعلیمات کا موازنہ کیا جائے۔ مذکورہ استدلال ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ہندوستان
اور کیوبا دونوں ایک ہیں، کیونکہ یہاں بھی درخت ہیں اور وہاں بھی درخت، یہاں بھی سمندری ساحل ہیں اور وہاں بھی سمندری ساحل۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں ہر انسان کے لیے یکساں احترام موجود ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام مذاہب ایک ہیں، یعنی ایک مذہب کی کتاب میں جو تعلیم ہے وہی تعلیم دوسرے مذہب کی کتاب میں بھی ہے۔ اس قسم کا نظریہ یقینی طور پر ایک غیر علمی اور غیر واقعی نظریہ ہے۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں خدا کی بابت وحدت وجود کا تصور ہے اور اسلام میں اس کے برعکس توحید کا تصور۔ توحید کے مطابق خدا مخلوقات سے الگ ہے، وہ ایک مستقل ہستی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ وحدت وجود میں خالق اور مخلوق کی علیحدگی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس کے مطابق ہر چیز ایک ہی غیر مشخص حقیقت کا مختلف اور متنوع اظہار ہے۔ چنانچہ آپ کو ایسے ہندو ملیں گے جو اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ سو دیر از نو ڈفرینس بٹوین جی او ڈی اینڈ ڈی او جی۔ اس طرح اسلام میں پیغمبر خدا کا تصور ہے اور ہندوازم میں تجسیم خدا کا تصور۔ اسلام میں موت کے بعد جنت اور جہنم کا تصور ہے اور ہندوازم میں آو اگمن کا تصور، وغیرہ وغیرہ۔ مزید یہ کہ تمام مذاہب ایک ہیں کا نظریہ اہل مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے مقصد کے لیے کسی بھی درجہ میں کارآمد نہیں۔ اس کا ایک تجرباتی ثبوت یہ ہے کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے درمیان عملاً آج بھی یہ اعتقادی یکسانیت موجود ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان برابر داخلی لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔ مہابھارت کی لڑائی میں کرود اور پانڈو دونوں ہندو دھرم کو مانتے تھے، اس کے باوجود ان کے درمیان خونی لڑائیاں ہوئیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے دونوں فریق زیادہ تر عیسائی تھے، اس کے باوجود ان کے درمیان تاریخ کی سب سے زیادہ ہولناک جنگ ہوئی۔ افغانستان اور دوسرے مسلم ملکوں میں آج جو داخلی لڑائیاں جاری ہیں اس کے دونوں فریق اسلام کو اپنا مذہب بتاتے ہیں، اس کے باوجود وہ دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل مذہبی یکسانیت نہیں بلکہ مذہبی رواداری ہے۔ اہل مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا راز باہمی اعتراف میں نہیں ہے بلکہ باہمی احترام میں ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ لوگوں میں ٹالرنس کی اسپرٹ پیدا کی جائے، نہ کہ بے فائدہ طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ تمام مذاہب ایک ہیں۔ اس معاملے میں مہاتما گاندھی کا نظریہ اگر بے فائدہ تھا تو مسٹر محمد علی جناح کا پیش کردہ حل صرف الٹا نتیجہ پیدا کرنے والا تھا۔ 1947 سے پہلے یہ مسئلہ دو بے اقتدار کمیونٹی کے درمیان تھا، کیونکہ اس وقت سیاسی اقتدار انگریزوں کو حاصل تھا جو اپنے سیاسی مسالے کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں میں موازنہ قائم کرنے کا رول ادا کر رہے تھے۔ مگر مسٹر محمد علی جناح کے فارمولے کے تحت جب ہندو انڈیا بھارت اور مسلم انڈیا پاکستان بنا تو دو کمیونٹی کا مسئلہ مزید اضافے کے ساتھ دو اسٹیٹ کا مسئلہ بن گیا۔ پہلے جس اختلاف کا اظہار جلسوں اور مظاہروں کی سطح پر ہوتا تھا وہ اب مسلح مقابلے کی سطح پر ہونے لگا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ ہندو بوم اور اسلامی بوم تک جا پہنچا۔ حقیقت یہ ہے کہ جغرافیائی تقسیم کسی بھی درجہ میں ہندو مسلم مسئلے کا حل نہیں، اس کا حل پہلے بھی یہ تھا کہ دونوں فرقے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے باہم مل جل کر رہیں، اور آج بھی اس کا حل یقینی طور پر یہی ہے۔ مزید یہ کہ اس تقسیم نے اس مساوات کو توڑ دیا جو انگریزوں نے قائم کر رکھا تھا۔ موجودہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان 5 گنا زیادہ بڑے ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں محاذ آرائی کی پالیسی کسی بھی درجہ میں پاکستان کے لیے مفید نہیں۔
پاکستان کے لیے زندگی کی واحد ضمانت یہ ہے کہ وہ نزاعی طریقہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے، وہ یک طرفہ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ اختیار کرے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بیریش یا باریش قائد نہیں جو اہل پاکستان کو اس قسم کا حقیقت پسندانہ مشورہ دے رہا ہو۔ ملک کی تقسیم 1947 کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیاسی جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے بعد بھی وہ مزید شدت کے ساتھ جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ خود کشمیر کا مسئلہ کس نے پیدا کیا؟ تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کو پیدا کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے غیر دانشمندانہ لیڈروں پر ہے۔ اس معاملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ جس نتیجے تک پہنچاتا ہے وہ یہی ہے۔ آزادی کے بعد جب یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس وقت مسٹر مہر چند مہاجن ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ وہ اس سے پہلے ہندوستان کے چیف جسٹس رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری لکنگ بیک میں تفصیل کے ساتھ کشمیر کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب 1963 میں ایشیا پبلشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی ہے۔ مسٹر مہر چند مہاجن لکھتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے انہیں ریاست کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ کشمیر کے لیے روانگی سے پہلے وہ نئی دہلی میں مرکزی حکومت کے ذمہ داروں سے ملے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستانی حکمران ہندوستان سے کشمیر کے الحاق کے بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھے۔ جسٹس مہر چند کے اس بیان کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس سلسلے میں دوسری شہادت جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ظہور پاکستان۔ اس کتاب میں انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں 1948 میں جب انڈیا نے ریاست جونا گڑھ میں اپنی فوجیں داخل کر دیں اور اس کو انڈیا کے ساتھ ملا لیا تو پاکستانی حکومت کی درخواست پر نئی دہلی میں ایک خصوصی میٹنگ ہوئی۔ اس میں ہندوستان کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل شریک تھے۔ پاکستان کی طرف سے نواب زادہ لیاقت علی خان اور مصنف کتاب چودھری محمد علی شریک تھے۔ چودھری محمد علی بتاتے ہیں کہ میٹنگ شروع ہوئی تو لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے اس پر تقریر شروع کی کہ انڈیا نے ریاست جونا گڑھ میں اپنی فوجیں کیوں داخل کیں جبکہ اس نے پاکستان سے الحاق کر لیا تھا۔ ان کی لمبی تقریر پر سردار پٹیل صبر نہ کر سکے اور درمیان میں بول اٹھے۔ چودھری محمد علی کے بیان کے مطابق سردار پٹیل اگرچہ متعصب تھے مگر وہ حقیقت پسند تھے۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جونا گڑھ کی بات چھوڑو، کشمیر اور حیدرآباد کی بات کرو اور ہم بآسانی دونوں کے بارے میں ایک ایگریمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگر چودھری محمد علی کے بیان کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے سردار پٹیل کی اس پیشکش پر کوئی دھیان نہیں دیا اور گفتگو بے نتیجہ طور پر ختم ہو گئی۔ اس تاریخی شہادت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ابتدا میں اتنا سادہ تھا کہ وہ بات چیت کی میز پر حل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود پاکستانی لیڈر کیوں اس کو حل کرنے میں ناکام رہے؟ اس کی وجہ پاکستان کے قائدین کی سیاسی حرص تھی۔ وہ عجیب و غریب طور پر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ حیدرآباد اور کشمیر دونوں کو پاکستان میں شامل کر لیں گے۔ حیدرآباد کو اس منطق سے کہ اس کا صدر ریاست مسلمان ہے اور کشمیر کو اس منطق سے کہ اس کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ ڈبل منطق یقینی طور پر ناقابل عمل تھی۔ چنانچہ اس معاملے میں پاکستانی قائدین کا انجام وہی ہوا جس کو ایک جاپانی مثل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی بیک وقت دو خرگوشوں کے پیچھے دوڑے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ میرے والد فرید الدین خان مرحوم اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کا انتقال 1929 میں ہوا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی اتنا زیادہ مقبول تھے
کہ لوگ اپنے جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ معاملے کو سننے کے بعد وہ جو فیصلہ دے دیتے اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیتے۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر میرے والد کی نسبت سے کبھی کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ والد صاحب ایک مثالی قسم کے نیک نفس اور فیاض آدمی تھے۔ علاقے کے ہر شخص کی خاموش مدد کرتے رہتے تھے۔ مثلاً کسی شخص کا گھر بن رہا ہے اور اس کو لکڑی کی ضرورت ہے تو کہتے کہ جاؤ فلاں درخت سے اپنی ضرورت کے مطابق لکڑی کاٹ لو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی شادی ہے اور اس کو غلے کی ضرورت ہے تو اسے کہہ دیتے کہ تم کو جتنے چاول اور دال کی ضرورت ہے ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ ہمارے دروازے سے ہندوؤں کی ایک بارات گزری۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ اندھیرے میں آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ رات کو ہمارے یہاں ٹھہریے اور صبح کو چلے جائیے۔ اس کے بعد پوری بارات کو ٹھہرا کر سب کے لیے کھانے پینے اور سونے کا انتظام کیا۔ جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک طرف ہریجنوں کا محلہ تھا اور ایک دن وہ ہریجن خاندان آپس میں لڑ گئے۔ جھگڑا ہوتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ اپنا جھگڑا طے کرنے کے لیے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے کہا کہ جب دن بھر تم جھگڑتے رہے تو تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے کھاؤ پیو، اس کے بعد جھگڑا طے کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ان کو راشن اور لکڑی دی اور کہا کہ تم لوگ اپنا کھانا پکاؤ اور سیر ہو کر کھاؤ۔ جب وہ لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو جھگڑا اپنے آپ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ خوش ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔